अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ में हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वही है जो जिलाता है और मारता है, और रात दिन के रद्दो बदल का भी मुख्तार वही है। क्या तुमको समझ बूझ नहीं, बल्कि उन लोगों ने भी वही वैसी ही कही जो अगले कहते चले आए कि क्या जब हम मर कर मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे, क्या फिर भी हम ज़रूर उठाए जाएंगे। हमसे और हमारे बाप दादाओं से पहले यही वादा होता चला आया है। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 80 ta 83 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है केस की। आप सब जानते हैं पनामा का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी पूरी उम्मीद नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो हौसले उनके भी खासे बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल ये तो फैसला ही बताएगा और आने वाला वक्त ही बताएगा कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। मामला बयानात के तजाद का है। वज़ीर आज़म को सदर जैसा इस्तिस्ना हासिल नहीं। दूसरी अहम खबर जो मेरे सामने है, हुकूमती मुखालिफत मुस्तरद, मुल्की गैर मुल्की बेनामी जायदादों की मुमानियत का बिल सेनेट से मंजूर। आलमी बैंक सिंतास मुआहदे पर जिम्मेदारियां पूरी करे, मुत्तफिका करारदाद। और भी बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने मौजूद हैं और मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। असद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम में आपकी इजाज़त से कुछ मज़ीद सुर्खियों को भी शामिल करना चाहूँगी। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का बयान कहते हैं कि इदारे बना रहे हैं, दुनिया पाकिस्तान का रुख करेगी। सी पैक गेम चेंजर बन रहा है। ये वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का कहना है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस शेयर करना होगी। कश्मीर फ़लस्तीन तनाज़ात का हल दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होगा, जनरल राहील शरीफ का ये कहना है। जबकि वज़ीर आला कहते हैं कि साफ पानी कंपनी के बोझ की तश्कील नौ का फैसला मस्बत असरात का हामिल मंसूबा है। वज़ीर आला को साफ पानी देने का ख्याल बिल आखिर आ ही गया, लेकिन जो इस वक्त सबसे अहम खबर है वो इमरान खान की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन अली गिलानी का ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान कश्मीर कमेटी को फाल करे, फजलुर रहमान को क़यादत से हटाया जाए। बहुत से हलकों की जानिब से ये पहले से कहा जा रहा है। और अगर बात की जाए हमारे फोरम की, तो हमारे फोरम से तो कई बार आवाज़ भी इस पर बाकायदा उठाई जा चुकी है कि कश्मीर कमेटी आखिर कब फाल होगी। मौजूद है लेकिन काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट से आगाज़ करेंगे अपनी गुफ्तगू का। असद साहब क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खुसूसी तौर पर मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि कुछ ज़्यादा ही पुरुम्मीद दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि एक अदालत जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी होती है 9:30 से लेकर तकरीबन कोई 1-1:30 बजे तक, और उसके बाद जब बीच में वक्फा आता है तो एक छोटी सी अदालत बाहर लग जाती है, और फिर जब उस दिन की प्रोसीडिंग्स ख़त्म होती हैं तो फिर एक और अदालत जो है वो थोड़े से बड़े लेवल के ऊपर वो अगेन सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर वो फिर आ जाती है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये पनामा पेपर्स लीक का जो सिलसिला है, मुकदमा है, वो ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क की हर चीज़ के ऊपर मैं सही मानों में हावी आ गया हुआ है। आप किसी से बात कर लें, किसी जगह पे चले जाएं, कहीं कोई गैदरिंग होगी, तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, जो कुछ भी है। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर रहा है कि कल जिस तरीके से दलाइल दिए हैं इनके वकील ने प्राइम मिनिस्टर के, तो ऐसा लगता था कि जैसे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए वो इस्तिस्ना मांग रहे हैं, और उनकी स्पेशली वो स्टेटमेंट्स के ऊपर, वो तकरीरों के ऊपर जो कि उन्होंने असम्बली के अंदर की है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जज साहिबान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस्तिस्ना जो है वो तो प्रेसिडेंट को, इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को तो हासिल है, बाकी ऐसा किसी को नहीं। और जहाँ तक तो ताल्लुक आता है फिर करप्शन के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो आप सिंपली से कि उन्होंने स्टेट वे एक लिहाज से उसको निगेट किया कि नहीं, कोई इस्तिस्ना एक लिहाज से नहीं आता। फिर राइट फ्राम द बिगिनिंग देखें इसको, 4 अप्रैल से ये ICIJ की इस रिपोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक की जो हुआ, और अब आलमोस्ट इसको 10वां महीना तो शुरू हो गया है। तो आप ये देख लें कि इसके अंदर जिस तरह इफेक्टेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, उनके अपने बच्चे। अच्छा, हुआ ये है कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पनामा पेपर्स लीक के साथ अटैच हैं। उनकी भी ऑफशोर कंपनीज हैं, उनकी भी ऑफशोर अकाउंट्स हैं, उनकी भी बाहर जायदादें हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सारे का सारा फोकस जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ज़ात के ऊपर आ गया। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर एक चीज़ तो ये कंफर्म है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये प्रॉपर्टी उनके वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सही, प्रॉपर्टी मौजूद है। अच्छा, अब हुआ क्या कि चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चाहे उनके दोनों बेटे हैं, चाहे बेटी है, किसी एक का बयान किसी दूसरे के साथ मिलता नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर जो है टीवी पे आते हैं, असम्बली के अंदर जाते हैं, इसके बाद जब उनके वकील जो हैं, चाहे पहले वाले वकील थे
یا اب جو وکیل ہیں جب وہ عدالت کے سامنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اپنے اگر کوئی ثبوت بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو کسی ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنا سچی بات ہے ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سو دیٹ مین کہ آپ کو ایک تضاد نظر آتا ہے ان کے سارے بیانات کے اندر۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ذہن میں رکھے گا جہاں کہیں جھوٹ ہوتا ہے، جہاں پہ چیزیں لنک نہیں ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر اس کے اندر یہ تضادات سرٹنلی آتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ پھر میں تو I was just thinking even yesterday evening کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میڈیا نے نا اس پاناما پیپرز لیک کے اوپر رفلی مور دین میں سمجھتا ہوں کہ 600-700 پروگرام صرف اس کے اوپر کر لیے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ who was under discussion and who was the focal person? Prime Minister himself and his family۔ اور آپ خود سوچیں کہ آپ یہ کہاں کس طریقے سے مطلب سر شام ایسا لگتا ہے، اور صرف میڈیا ہی نہیں، آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ عام لوگوں کو دیکھ لیں، وہ ہر شخص جو ہے وہ ایک ایسا پرسپشن سب لوگوں کے اندر چلا گیا ہے کہ جی وزیر اعظم جو ہیں ان کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، ان کی فیملی کے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ اور پھر یہ تو ایوری بڈی آسک دس کوسچن کہ یہ جو رولرز ہیں، اب ہم تھوڑا سا پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں کہ ان کے ڈوئل ٹرپل انٹرسٹ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کی جائیدادیں یو کے اندر موجود ہیں، امریکہ کے اندر موجود ہیں، دبئی کے اندر موجود ہیں، اور ایک سٹیج پچھلے سال اس سے پچھلے سال ایسی آ گئی تھی کہ حقیقت میں تو سندھ کا جو دارالخلافہ ہے تو کراچی وہ، لیکن ان کی اسمبلی کے جو اجلاس تھے وہ تو وہاں پر دبئی کے اندر ہو رہے تھے۔ اچھا اسی طرح زرداری صاحب ہیں، ان کی بھی اثاثے اسی طریقے سے باہر ہیں، نواز شریف صاحب ہیں ان کے اثاثے باہر ہیں، ان دونوں سے ہٹ کے اور بھی بہت سارے لوگ لے لیں جن کے اثاثے باہر ہیں۔ سو آئی سے دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس کہ بھئی میں سمجھتا ہوں کہ the time has come کہ اگر کسی پاکستانی کے اگر اس طریقے سے اس نے اثاثے اپنے باہر رکھے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستان کو ٹو بی ویری آنیسٹ پر رول کرنے کا کوئی ریزن تو نہیں بنتا۔ ابھی پرائم منسٹر ہیز گون ٹو ڈیورس، اب ڈیورس گئے ہیں وہ، انہوں نے وہاں پہ اوکے خطاب بھی کرنا ہے۔ میں فیل کرتا ہوں کہ بیک ہوم پرائم منسٹر ہیز ٹرن آؤٹ ٹو بی سو کوسچنیبل، ٹھیک ہے، ایوری ناؤ اینڈ دین، اور پھر جب اتنے سیریس مقدمات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں، what would he be feeling when he will be meeting the people there in divorce کے اندر۔ حقیقت میں آپ سے بتاؤں پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو 60 چوٹی کے جو وہاں پر باہر کے لوگ ہیں نا جو کہ انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں، وہ ان سے بھی پرائم منسٹر کی میٹنگ ہونی ہے۔ اب میں تو کہتا ہوں کہ ان 60 سے وہ علیحدہ میٹنگ کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے تینوں بچوں کو علیحدہ بٹھا کے ان سے بھی ایک میٹنگ کر لیں، اور ان کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر اگر اپنی ساری دولت ساری جائیداد وہ لے کر آتے ہیں تو پاکستان سے ان کو کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی دولت اتنی باہر ہے، جائیداد اتنی باہر ہے، اس کو بیچ کے اگر یہ پاکستان پیسے لے کر آئیں تو اتنا ڈھیر سارا پیسے ہم مختلف ممالک میں خرچ کرتے ہیں سر آپ کو کہ نہیں وہ لگتا پاکستان کے آئیڈیل سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، مطلب کچھ ایسے نہیں لگ رہا ہے جیسے کچھ آپ کو تصوراتی دنیا کا ایک نقشہ جی پیش بالکل کر رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسی سٹیٹ کا آپ ایک نقشہ بنا کے دے رہے ہیں جو کہیں صرف محض تصورات میں ہی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ہے نا، دیکھیں بات حالانکہ سنیں، ایگزسٹنس ہے اس کا، ریالٹی بیسڈ ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ان کا ممکن ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ دس از ایگزیکٹلی وٹ آئی سے کہ بھئی جب آپ دوسری دنیا کو کنونس کر رہے ہیں، جو ویسٹرن میڈیا ہے، ویسٹرن ورلڈ ہے، اور فور دیٹ میٹر جو کہ فورن انویسٹرز ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر آپ ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ آ کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں، تو آپ کی اپنی یہ دونوں پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں اور نون لیگ کے بھی جو لوگ ہیں، اور پھر وہ پاکستانی جن کے ارباں ڈالر کے جو اثاثے ہیں وہ بیرونی ممالک کے بینکوں کے اندر موجود ہیں، کیا اگر وہ سارے کے سارے آ کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں تو کیا آپ کو کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ بالکل کسی کو بھی کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بٹ سی دی آئرنی کہ اس کے باوجود بھی آپ سے کہ بڑے لکی لوگ ہیں کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، آپ ان سے کسی سے بھی سوال کریں کہ کیا ہوگا، انہوں نے کہا جی کیا کریں، یا تو ہم ووٹ دیں گے پیپلز پارٹی کو یا ہم دے دیں گے شیئر کو، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اور ہاں اب بیچ میں ایکچولی ان کے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا ہے پی ٹی آئی نے بیچ میں آ کے کہ اب پنجاب کے اندر جو ٹسل چلنے جا رہی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی ریئل ٹسل بٹوین دی پی ٹی آئی اینڈ پھر نون لیگ کی بات آتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاناما کیس کیا متاثر کرے گا ووٹ بینک کو؟ سرٹلی متاثر کرے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ وائی بیکاز لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں
یہ پڑھے لکھے لوگوں کو اور متاثر پاکستان کرے تحریک گا. انصاف کا یہ نعرہ کہ ہم بھولنے نہیں دیں گے پاناما کیس کو، کہیں اسی سلسلے کی نہیں، کڑی تو نہیں، نہیں اس ہے میں کہ تو انتخابات کے لیے کہیں نہ کہیں وہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں بہت اس ساری ایشو کو؟ دیکھیے بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹس ہیں جو کہ سکور کیے جا سکتے ہیں اگینسٹ پی ٹی آئی. ان کی سیاست کو بھی کس طریقے سے رہا، ان کے مختلف موقف، ان کے تضادات، سارا جو کچھ بھی ہے. بٹ دس از دی اونلی پارٹی جس نے واقعی پاناما پیپرز لیک کو بالکل صحیح معنوں میں زندہ رکھا ہے. اور آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، قصبے کے اندر چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، ہاں یس پاناما پیپرز لیک اور نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی، ان کا جو پرسپشن جو ہے نا وہ چلا گیا کہ ہاں واقعی انہوں نے وہ آف شور کمپنیز بنائی ہیں، وہ نیگیٹو فوٹنگ کے اوپر بنائی ہے، وہ کرپشن کے پیسوں سے بنائی ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا پرسپشنز آر اسٹرانگر دین دی ریالٹیز. تو یہ چیز اس چیز کے اوپر منطبق آتی ہے. اور یہ پاناما پیپرز لیک جتنا لمبا ہوتا چلا جائے گا، یہ مقدمہ جتنی طوالت اختیار کرتا جائے گا، یہ اتنا ہی ڈینجرس ہے، اتنا ہی ہارمفل ہے فار دی نون لیگ. حقیقت میں یہ آپ سے بتا دوں. اور اگر صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہت بہتر طریقے سے اپنے آپ کو منظم کیا، پھر انہوں نے جس کو کہتے ہیں کچھ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کچھ پارٹیز کے ساتھ کر لی تو دے آر گوئنگ ٹو گیو ویری ٹف ٹائم ٹو نون لیگ ایون ہیئر ان پنجاب. وائی بیکاز آپ دیکھیں پنجاب کے اندر آپ بات کریں تو اگر کام ہوئے ہیں تو وہ تو ہوئے ہیں صرف لاہور کے اندر. باقی جو 35 ضلع ہیں پورے پنجاب کے، وہ تو ٹو بی ویری آنیسٹ سوائے اس کے کہ آپ نے راول پنڈی ملتان کے اندر آپ میٹرو بس بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی تو ایسا اس طرح کا ہوا نہیں ہے. ابھی کی میں تھوڑی سی آپ سے میں یہ بات کہوں گا کہ ایک سروے کہہ لیں یا جو ڈیٹا اوورال جو فگر ورک نکلا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پورے پنجاب کے 35 اضلاع ایک طرف ہیں، ان کو آپ دیتے ہیں 30% کا بجٹ. بالکل ٹھیک ہے سر. اس کی میں مزید بڑی قطع کلامی کے بعد اس کی میں آپ سے مزید وضاحت لوں گی، لیکن ایک مختصر وقفے پہ ہمیں جاننا ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، دوبارہ آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بات ہو رہی ہے وزیر اعظم یا نواز شریف کے حوالے سے. یہاں پر ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ بھی میرے سامنے، اعداد و شمار کی چونکہ بات ہو رہی ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہو رہی ہے، میں وزیر اعظم کا ایک سٹیٹمنٹ بھی شامل کرنا چاہوں گی. ادارے بنا رہے ہیں، دنیا پاکستان کا رخ کرے گی، سی پیک گیم چینجر بن رہا ہے، یہ وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ ہے. سر ابھی بریک پر جانے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ سارا پیسہ تو اپنا باہر پڑا ہوا ہے، آپ انویسٹر کو ڈھونڈ کے کیسے لے کے آئیں گے؟ ہاں بالکل. دیکھیے جہاں تک تو سی پیک کا تعلق ہے، سی پیک کو پھر تھوڑا سا گوادر کے ساتھ جوڑ دیجئے، بیکاز گوادر نہ ہوتا تو سی پیک نہ ہوتا، سی پیک نہ ہوتا تو او بور نہ ہوتا، ون بیلٹ ون روڈ والی کہانی کچھ نہ ہوتی. صحیح. سو یہ ہر چیز تو انٹر لنک ہے. لیکن آج تھوڑا سا میں گوادر کے بارے میں آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اب ہم جب بھی گوادر کی بات کرتے ہیں تو وی سے کہ ڈیفینیٹلی اٹ از، کیونکہ بلوچستان کے ساتھ ہے، بلوچستان کے اندر آتا ہے، بلوچستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وی سے جی کہ گوادر اور بلوچستان، اور گوادر کی وجہ سے بلوچستان کی ترقی ہو رہی ہے، گوادر کی وجہ سے پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. گوادر کا میں تھوڑا سا آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ گوادر جو ہے انیشلی ایک تو بلوچستان کا حصہ نہیں تھا، اور اس کو جو ایڈمنسٹریٹیولی جو گورن کرتے تھے وہ کرتے تھے عمان والے. بالکل ٹھیک ہے. 1958 کے اندر ایسا ہوا کہ عمان کو پیسوں کی ضرورت پڑی اور ان کا کوئی انٹرسٹ بھی اتنا نہیں آتا تھا اس کے گوادر کے ساتھ. تو وہاں اس وقت سلطان سعید تھے جو سلطان قابوس ہیں عمان کے جو حکمران ہیں، ان کے والد. تو انہوں نے انڈیا سے رابطہ کیا کہ ہم یہ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں. اچھا بیفور انڈیا کوڈ کم انٹو دس، تو فیروز خان نون جو تھے، ہی واز دی 7th پرائم منسٹر آف پاکستان. ہی امیجیٹلی ہی وینٹ ٹو سلطان سعید کے پاس اور ان سے کہا کہ نہیں، آپ کو کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سرحدیں کیونکہ بلوچستان کے ساتھ ملتی ہیں تو یہ ہم اس کو لینا چاہیں گے. سر گڈ انف. $1 ملین کا ان کے ساتھ یہ ڈیل طے پائی. when he came back to پاکستان کے معاشی حالات اتنے اچھے تھے نہیں، اور یہاں جو ایز یوزول جو بزرگ مہر جو جہاں بیٹھے ہوئے لوگ، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، اس کا تو فائدہ کوئی نہیں، وہ تو لکو دک صحرا ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، تو یہ آپ کو تو لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو دین ہی ہیڈ پرسنل ریلیشنز ود پرنس آغا خان. انہوں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی، ان کے ساتھ نیچرلی کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز طے کی.
تو پرنس آغا خان نے وہ 1,10,00,000 کے اندر وہ پیمنٹ کیا. تو یہ جو گوادر ہے اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی پارٹ آف پاکستان اور یہ پاکستان کے ساتھ آ کے جڑا. تو جو ہم بات کرتے ہیں جب بھی نا تو بلوچستان کی محرومیوں کی ہم بات کرتے ہیں, دین وی سے کہ ایوری بڈی سیمز ٹو بی ویری ویری, جس کو کہتے ہیں تھینک فل ٹو بلوچستان کہ جی گوادر جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ جڑا ہوا, اور ہم پاکستان ترقی کر رہا ہے تو بلوچستان کی وجہ سے کر رہا ہے. نو ڈاؤٹ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ہیں سارے ایک, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ وٹ آئی سے کہ وہ موسن جس نے یہ اس وقت امیجیٹلی یہ ایکشن لیا, اور اگر خدا نخواستہ آپ تصور کریں کہ اگر یہ گوادر اگر انڈیا بیچ میں انٹروین کر کے اگر خرید چکا ہوتا 1958 کے اندر, ٹھیک ہے, تو what would have been the state over here. ہماری سرحدیں محدود ہو گئی ہوتی. آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ چھوٹا سا بھی کام کیا, ہمیں ان کا ہمیشہ شکر گزار بھی رہنا چاہیے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ڈھیر سارے پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں جی سارے کا سارا کام زرداری صاحب نے کیا سی پیک کے اوپر. اس حکومت کے اندر آ کے دیکھنا کا جی نہیں, اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوا. وی آر دی ون کہ جو انہوں نے ساری چیزوں کو انک کیا, اور اس کے بعد اب دیکھیں سی پیک ہم بیسیکلی بنانے جا رہے ہیں. سب کی تختیاں لگی ہوئی ہیں. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ فیروز خان نون کا جو نام ہے وہ بہت بہتر جگہ پہ ان کے لیے کوئی روڈ بنا دیں, کوئی ایریا ایسا ڈیولپ کر دیں, اور ان کے نام کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جن کے ذہن میں نہیں ہے کہ گوادر کس طریقے سے پاکستان کا حصہ بنا. سو دس از دی بیک گراؤنڈ. یہ جیسے ہوا, اب ہم چلتے ہیں آپ کی اس خبر کی طرف کہ جو وزیر اعظم نواز شریف کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں بات یہ کرتے ہیں کہ اٹ از گیم چینجر, اور ان اے وے یو کین سے کہ اٹ از اے فیٹ چینجر. لیکن گیم چینجر کہہ لیں, فیٹ چینجر کہہ لیں, یہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ صحیح معنوں میں نیک نیتی کے ساتھ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جب تک آپ اس پروجیکٹ کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی جزیات کو آپ چاروں صوبوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے, بائی لارج پچھلے چند مہینوں سے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں کچھ بہتری کی طرف چلی گئی ہیں, کیونکہ پتہ ہی چلا کہ چاروں جو چیف منسٹرز تھے دے ور ٹیکن ٹو چائنا, اور ایک ایک چیز ان کے سامنے میرا خیال ہے ایکسپلین کی گئی تھی. تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو بہت ساری دشواریاں بھی بیچ میں آ رہی ہیں. امریکہ ڈزنٹ لائک اٹ, انڈیا کو بالکل ایک آنکھ نہیں بھاتا, اور بھی جو دشمن ہیں آپ کے ساتھ خوش نہیں ہیں. بٹ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ انتہائی ضروری ہے. لیکن اسی کے ساتھ جو ہماری حکومت ہے, حکومتی اکابرین ہے, یہ ان کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ سی پیک کو ملا کے گوادر پورٹ کے ساتھ کر کے پورے پاکستان کی امیدوں کو اتنا زیادہ اس کے ساتھ ہائی ہوپس کے ساتھ نہ وہ اٹیچ کر دیں کہ ایسا لگے کہ باقی پورا پاکستان کام چھوڑ دے اور صرف فوکس کریں آپ صرف گوادر کے اوپر. بالکل ایسا نہیں ہے. اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. ابھی تو روڈز سارے کے سارے یا موٹر ویز کہہ لیں یا ہائی ویز جو کہہ لیں وہ بننے ہیں. اس کے بعد ریلوے لائن بچھائی جانی ہے, اس کے بعد آئل کی پائپ لائنز بچھائی جانی ہیں. پھر ایون ایز آف ٹوڈے وی ڈونٹ نو کہ وہ جو انڈسٹریل زون انہوں نے بنانے ہیں وہ کہاں پر آنے ہیں, اس کے اندر کون کون سی انڈسٹریز لگنی ہیں. آیا وہ چائنا والے آ کے لگائیں گے, پاکستانی لگائیں گے؟ دیکھیں دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس گورنمنٹ کو یہ ان کا سال سوا سال رہ گیا, اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن کے بعد لیٹس سی ہو از گوئنگ ٹو فارم دی گورنمنٹ ان فیڈرل. تو ان سب کی ذمہ داری آتی ہے کہ اس ساری چیز کو بہت بہتر طریقے سے, سی پیک کے اس پورے پروجیکٹ کو بہت بہتر طریقے سے, بہت پروفیشنل طریقے سے اس کو لے کے چلیں. پروفیشنل طریقے سے تو لے کر چلنے کی بات ہو رہی ہے اگر کتھا کلامی کی معذرت, لیکن اورینج ٹرین بھی تو سی پیک کا ہی حصہ قرار دیا جا رہا ہے, بند پڑا ہوا ہے وہ تو. ہاں, اب آپ پھر اس طرف آگے تو لیٹ می سے پچھلے 9 سالوں کے اندر سرانا تو پڑتا ہے نا. اب چیزیں وہی بات ہے کہ جب سر پہ آن پڑتی ہیں تو ہمیں ہوش آتا ہے اور ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے منصوبوں میں کہاں کون سے لوپ ہولز چھوڑ دیے. یہ ضرور ایسے کہ یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے کہ 9 سال سے there is a continuation of government in پنجاب and in سندھ. یہ ضروری چیز ہے. جب ہم پنجاب کو کرٹیسائز کرتے ہیں, پنجاب میں نون کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر پچھلے 9 سالوں سے حکومت چلا رہی ہے. اب جب ان دونوں کو میں آؤں گا آپ کے اس کے اورنج چین کی طرف, لیکن جب صوبوں میں حکومت کی تو پھر ہر حکومت کو دیکھنا چاہیے. اب ان دونوں کو جب آپ ان کمپیریزن جب دیکھتے ہو, forget about the خیبر پختونخوا اور بلوچستان, ان دونوں کو جب آپ پچ کرتے ہو ایک دوسرے کے
अगेंस्ट, सही है। तो यू फील कि हाँ देर इज़ अ बेटर गवर्नेंस इन पंजाब एज कम्पेयर टू सिंध, ये तो कोई शक नहीं। अभी पिछले दिनों 2 दिन की बारिशें हुई कराची के अंदर, तो उन्होंने जिसको कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का सही मानों में जिसको कहते हैं ना सवा सत्यानाश कर दिया। आपकी ही प्रोग्राम में कई दफ़ा बात हो चुकी है कि लोग होते हैं कि जब बादल आते हैं, जब बारिश के आने का होता है, तो यू फील कि नहीं दिस इज़ गोइंग टू बी नाइस, आपका मूड ठीक हो जाता है, कुछ खाने पीने का दिल करता है, कहीं आने जाने का दिल करता है। और कराची के लोगों का प्लाइट ये है कि वो डर रहे होते हैं कि अब उनकी गाड़ियां डूब जाएंगी, मोटरसाइकिलें डूब जाएंगी, उनकी और यही कुछ आपने देखा पिछले 3 दिनों के अंदर। और वाई? बिकॉज इस सारे अमल के अंदर आपको कोई नेक नीयति नज़र नहीं आती। दिस इज़ द वर्स्ट पॉसिबल गवर्नेंस जो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध को दे रही है। इस सिंध की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ शहरी इलाकों की मैं नहीं बात कर रहा, पूरे सिंध की हम बात कर रहे हैं। अभी 90 अरब का इन्होंने कहा कि हम काम करा रहे थे लाड़काना के अंदर, उसकी अब तहकीक हो रही है। अभी जब 27 दिसंबर को ये बरसी थी, तो क्योंकि सारी दुनिया पहुंची होती है, मीडिया वहाँ पर पहुंचा होता है, तो वहाँ पर जो सड़कों का हालत है, वहाँ पर जो ओवरऑल जो लोगों की हालत है, इट इज़ एग्जैक्टली जो कि आज से मैं समझता हूँ 25-30 साल पहले थी। देयर इज़ नो चेंज। सो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने किसी तरह का कोई सबक नहीं सीखा कि 5 साल जब उन्होंने 8 से 13 तक हुकूमत की तो किस बुरे तरीके से वो इलेक्शन हारे 2013 में। थोड़ी सी बात अगर कराची ही के हवाले से की जाए, स्पेसिफिकली कराची के और सिंध की बात, वही बात कि आपने कहा कि सिंध में तो कोई तब्दीली है ही नहीं, या सिंध में कोई बिल्कुल किसी किस्म की प्रोग्रेस ही नहीं है। स्पेसिफिकली अगर कराची की बात की जाए तो कराची वो शहर है जो रोशनियों का शहर था, कराची वो शहर है जो रोशनियों से भी आगे कहीं का शहर बन सकता है। कराची में आज भी मुआशी हब बनने की सलाहियत मौजूद है। कराची मुआशी हब पाकिस्तान का रहा भी है, एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का प्रोवाइड करता रहा है कराची। लेकिन आज जो कराची के हालात हैं, आपको क्या लगता है कि इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? हर सियासी पार्टी ने मिलकर कराची को खाया, हर सियासी पार्टी ने मिलकर कराची को लूटा और अपना हक समझ के लूटा। कभी एक टाइम ऐसा होता था कि लाहौर से लोग कराची जाया करते थे एंड दे यूज्ड टू फैसिनेट कि यार आई विश के लाहौर ऐसा हो जाए। सर बाहर से भी लोग आया करते थे कराची से, कराची में, और आके देखा करते थे कि कराची कैसा तरक्की अब मैं आपको करने ऐसे वाला बताऊं, शहर है। अब मुझे उस तरफ आप ले गई हैं। 60s और 70s के अंदर कराची का कंपैरिजन लोग करते थे न्यूयॉर्क के साथ और लंदन के साथ, एंड दे यूज्ड टू से कि जो दुनिया के शहरों का जो ओके नज़र रखते हैं कि 80s और 90s के अंदर आया न्यूयॉर्क इज गोइंग टू बी नंबर 1, कराची इज गोइंग टू बी नंबर 1 और लंदन इज गोइंग टू बी नंबर 1। इस सब को हमने अपने हाथों से तबाह किया। नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल। सो एक चीज़ तो ये जहन में रखने की है। सो अब हुआ ये है कि लाहौर के कराची के लोग जब लाहौर आते हैं तो दे स्टार्ट अब्यूजिंग द गवर्नमेंट देयर इन सिंध कि देखो जी ये पंजाब को उन्होंने क्या कर दिया है। तो जो फिर उनको जब लाहौर आते हैं, लाहौर को देखते हैं, तो जिसको कहते हैं कि हाँ वो सड़कें देखते हैं, ग्रीनरी तो वैसे पंजाब के अंदर है। ओके, जब आप 70% पूरे सूबे का बजट सिर्फ लाहौर पे खर्च करेंगे तो सर्टली कुछ तो आपको बेहतरी नजर आएगी, कुछ तो आपको तब्दीली नजर आएगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। सो व्हाट आई से कि हाँ इसके अगर इन कंपैरिजन देखा जाए तो डेफिनेटली लाहौर के अंदर इंप्रूवमेंट आई, लेकिन पंजाब के अंदर इंप्रूवमेंट आपने कोई नहीं देखी। ठीक है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम ये बात नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं शहबाज शरीफ, उनको बड़ा सीरियसली इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। उनके बारे में है कि बहुत ही मुतारक शख्सियत हैं। जो पंजाब का बजट है उसको 36 ज़िलों के अंदर वो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। वो ऐसा ना हो कि जब चीज़ों को गैर मतवाजन कर देंगे तो पूरा सूबा जो है वो बेसिकली गैर मतवाजन हो जाएगा। आज आप देख लें कि लाहौर के अंदर 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। चाहे फिरोजपुर रोड की बात कर लें, चाहे आप माल रोड की बात कर लीजिए, चाहे जे रोड की, मतलब यू नेम एनीथिंग। और अच्छा, उसकी वजह क्या है? आपने अच्छे हॉस्पिटल्स यहाँ पर जमा कर दिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आ गई हैं, कॉलेजेस आप यहाँ पर आ गए हैं, मुलाजमतें लोगों को यहाँ मिल रही हैं, कुछ कारोबार है वो यहाँ पे मिल रहा है। बाकी पंजाब को तो आपने फारग कर दिया। भाई आप अगर ये 12वां डिवीज़न है पंजाब का, तो इससे हट के भी 11 डिवीज़न हेडक्वार्टर और मौजूद हैं पंजाब के। तो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप ज़िलों पे ना जाएं,
آپ کے پاس جو 12 ڈویژن ہیں ان کے اوپر ان ریسورسز کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پنجاب اور بہتر جا سکتا ہے، پنجاب اور بہتر ترقی کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سر جنرل راحیل شریف کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس شیئر کرنا ضروری ہوگی، کشمیر فلسطین تنازعات کا حل دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا، یہ جنرل راحیل شریف کہتے ہیں۔ میں جلدی جواب اس لیے چاہوں گی کہ میرے پاس وقت کم ہے اب۔ آئی نو، جہاں تک تو جنرل راحیل کا تعلق ہے، ڈیفینیٹلی انہوں نے تو صحیح معنوں میں دہشت گردی کے خلاف صحیح اور حقیقی جنگ لڑی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ان سے بہتر کوئی کمانڈر جان نہیں سکتا کہ ہاں یہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو انہوں نے کل جو ڈیووس کے اندر جو اپنی تقریر کی تو میں سمجھتا ہوں اٹ واز ویری بیلنسڈ، اور وہ ہی ہیز گون انٹو ڈیٹیل کہ جی ہم پورے تمام خطے کے ممالک ہیں، یہ پوری دنیا کے ممالک ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے، پھر جو ڈیپریویشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، اور باقی بھی اگر کسی جگہ کہیں پہ کچھ زیادتی ہو رہی ہے تو سرٹنلی اس کو بھی ایک لحاظ سے وہ اس کو کور کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑا بیلنسڈ انہوں نے ایک لحاظ سے اپنا ایڈریس کیا ہے۔ دیٹ از واٹ اٹ از۔ اب آپ بات کر رہی تھی علی گیلانی صاحب کی، بالکل صحیح۔ آپ ہی کے فورم کے اوپر دیر ور نمبر آف ٹائمز وی ہیو بین ٹاکنگ کہ آپ کی جو کشمیر کمیٹی ہے وہ ٹوٹلی غیر فعال ہے، غیر متحرک ہے، اور وہ کسی طرح کا کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر سکے پچھلے 9.25 سال کے اندر۔ اور اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ ایک سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیشین تو آپ ان کو کہہ لیجئے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پوری دنیا کے ممالک کے اندر جا کے کشمیر کا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ اور اس کی جو جزیات جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ وہ پوری دنیا میں ایکسپلین کر سکتے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ نو۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ پاکستان کے اندر حقیقت میں آپ سے بتا دوں، ٹھیک ہے ان کے بہت لوگ فالو کرنے والے ہیں، یہ پاکستان کی ناپسندیدہ ترین سیاسی شخصیات کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ جب چینل پہ ان کی خبر چلتی ہے تو لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں، یہ لوگوں کی ناپسندیدگی کا عالم ہے مولانا صاحب کے لیے، حقیقت میں آپ سے بتا دوں۔ اور ہی از ایبسلوٹلی مس فٹ، ہی از ایبسلوٹلی ناٹ ریکمینڈڈ فار دس اسائنمنٹ۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ حکومت جو ہوتی ہے نا اپنے چھوٹے چھوٹے اغراض و مقاصد کے لیے جب اس طرح کی بندر بانٹ شروع کرتی ہے تو پھر آپ بہت بڑی بڑی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور دیٹ از دی پرابلم جو کہ علی گیلانی صاحب نے بڑا سیریسلی اس کے اوپر انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ واویلا کیا ہے کہ کسی صورت میں مولانا فضل الرحمان کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں کہ وہ کشمیریوں کا وہ کہتے ہیں ہمارا مقدمہ کہ وہ پوری دنیا میں جا کے بتا سکیں۔ وائی؟ بیکاز ان کو تو کشمیر کے اندرونی مسائل کا ادراک تک تو نہیں ہے، یہ تھا ان کی سٹیٹمنٹ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو بغاوت چل رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کا بھی ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ تو وہ کس طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کسی ایسے سمجھدار آدمی کو لگائیں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین جو اس کو متحرک بھی کرے اور ہمارے کاز کو پوری دنیا کے اندر یہ پھیلا سکے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ 7واں مہینہ جا رہا ہے، 6.5 مہینے ہو گئے ہیں، اور جس طریقے کی ظلم و بربریت، ابھی کل کی بات ہے کہ 3 مزید کشمیری نوجوانوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ سے کیا دنیا ہے، کیا قانون ہے؟ 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید ضرور کر دیا، لیکن بھارت آج بھی اپنے آپ کو دہشت گرد تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان مذاکرات کی پیشکش کرتا ہے، مودی کا نیا بیان سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک دہشت گردی پہ بات نہیں ہوگی کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری بات کس کی ذمہ داری آتی ہے؟ حکومت پاکستان کی آتی ہے، آپ کے فارن آفس کی آتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی فارن منسٹر، سرٹلی فارن منسٹر تو ہیں، ہو از ہی از نواز شریف۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیز، یہ انڈیا کا جو گھنونا اور مکروہ چہرہ کس نے سامنے لے کر آنا ہے؟ آپ کے فارن آفس نے لے کر آنا ہے، آپ کے فارن منسٹر نے سامنے لے کر آنا ہے۔ نہ آپ کا فارن آفس اس طریقے سے کام کر سکے، نہ آپ مودی کو ساری دنیا کے سامنے لے کر آ سکیں۔ انڈیا کس طریقے سے وہاں پہ اٹراسٹیز کر رہا ہے، کس طریقے سے مطلب انہوں نے کشمیریوں کی زندگی حرام کی ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے معذور اور اپاہج کر دیا ہے، اور آپ سے کسی طرح کی ہمارے کشمیری بھائیوں کی کسی جگہ پہ کوئی سنوائی نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتا دوں، اور علی گیلانی صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مائلڈ ورڈز کے اندر یہ بڑا سیریس شکوہ کیا ہے حکومت پاکستان سے کہ یہ کس شخص کو آپ نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین لگا دیا ہے جو کہ ہمارے کاز کو تو پوری دنیا کے سامنے لانے کے اندر تو کسی طریقے سے یہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ So that is the problem, that is the plight۔ لیکن سر سوال یہ ہے کہ ہم لوگ صرف تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو یہی لوگ خود بھی کام نہیں کر پاتے۔ میں آپ اس تنقید کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی ایک بات آپ سے ضرور میں کہنا چاہوں گا۔ جب اب لوگ موٹر وے سے اترتے ہیں، اس کے بعد نہر کے راستے
شہر کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. آج سے 3 سال پہلے اسی روڈ کو تھوڑا سا کھلا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, ٹھیک ہے, اربوں روپے خرچ ہو گئے تھے. اب کیا ہوا کہ پچھلے 1 مہینے سے اس کو مزید چوڑا کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے. اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام آج کرنا تھا 2017 کے اندر, تو آپ نے 2014 کے اندر کیوں یہ کام نہیں کیا؟ صحیح. اس وقت بھی آپ نے عام لوگوں کی تکلیف بڑھا دی آپ نے, ٹریفک کے مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے جس کا اندازہ نہیں ہے, اور اب مزید مطلب پہلے بھی آپ نے خرچہ کیا اسی کام کے اوپر, اب مزید اسی کام کو بڑھا کے آپ اور خرچے بڑھاتے جا رہے ہیں. یہ ہے جو ہماری حکومت کر رہی ہے, یہ پنجاب ایڈھاکزم کا. اور یہ کس کی ذمہ داری آتی ہے؟ آپ اور چھوڑیں, آپ چلے جائیں نا گجرانوالہ کی طرف. گجرانوالہ شہر سے ہو کے آپ کوشش تو کریں کہ آپ آگے جی ٹی روڈ کو جا سکیں. It will take you more than 2 hours. بالکل ایسا ہی ہے. بیکاز وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, اب تو ڈی سیز آ گئے, کمشنرز آ گئے, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ عام لوگوں کو کیا تکلیف ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل وہ بنا رہے ہیں, اوور ہیڈ بنا رہے ہیں, کیونکہ اس نے جانا ہے سیالکوٹ کی طرف راستہ جانا ہے. اچھا, پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے, آپ نے یہ شہر کے اندر یہ پروجیکٹ کیوں بنا لیا؟ آپ شہر سے باہر بھی سارا کچھ کر سکتے تھے. بٹ دیٹ از واٹ دی پرابلم از کہ ہم صرف سوچنا پڑتا ہے نا, ایڈھاکزم کا شکار ایڈھاکزم ہے, اور پھر ہم 2018 کے الیکشن پہ جا رہے ہیں کہ ہر پروجیکٹ اس کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے نا, 2.25 سال ہو گئے ہیں اس برج کو بنتے ہوئے, اور ابھی سال اور لگے گا. جب الیکشن سے 2 مہینے پہلے کہیں گے دیکھو ہم نے کتنا بڑا کام کر دیا. دیں گے. بالکل ٹھیک کرنا صاحب, بہت شکریہ پیغام میں تشریف لانے کا. ناظرین, پیغام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اور یہاں پر سوچنے کا امر یہی ہے کہ ہماری حکومتیں کیا اسی طرح سے ہمیں وقتی منصوبے دے کر ہم سے ووٹ لیتی رہیں گی, اور ہم اسی طرح سے وقتی منصوبوں سے بہلتے رہیں گے, اور حکومت کو الیکٹ کرنے کے لیے یا سلیکٹ کرنے کے لیے اپنے ووٹ کا حق اسی طرح سے استعمال کرتے رہیں گے؟ کیا ہمیں کبھی کوئی دور رس نتائج دینے والی حکومت نصیب ہوگی یا نہیں؟ کہیں اس کے لیے ہم خود ذمہ دار تو نہیں؟ سوچئے گا ضرور. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.